बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गुज़िश्ता दर्स में हमने अजवफ़ के बारे में समझा था कि अजवफ़ ये क्या टर्मिनोलॉजी है, ये क्या चीज़ है। तो अरबी में फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुज़ारे हो या फ़ेल माज़ी हो, पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर कोई भी हो, जो वर्बल रूट हैं, जिसको आप हुरूफ़ असलिया कहते हैं। हुरूफ़ असलिया 3 होते हैं आम तौर पर। उन 3 में से सेंटर वाला हर्फ़ असली अगर वो वाव या या हो, सेकंड लेटर ऑफ द वर्बल रूट इज़ वाव और या, अगर ये हो तो उसे अजवफ़ कहा जाता है। और अजवफ़ इसलिए कहते हैं कि ये जौफ़ से बना है और जौफ़ का मतलब होता है पेट, और पेट जो है वो इंसान के दरमियान में होता है, इसलिए इसको अजवफ़ कहते हैं। इसमें होता ये है कि जैसे लफ्ज़ आपके सामने लिखा है क़ाला, ये बेसिकली क़वला था, क़वाला। तो वाव या होती है तो वो आम तौर पर कहीं न कहीं चेंज हो जाती है, वो सलामत नहीं रहती। इसलिए इसको अलग से हम पढ़ रहे हैं, इसको अलग से समझ रहे हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह बनेगा। क़ाला, उसने कहा। क़ालू, सिंपल आपने क़ाला के बाद वाव लगा दी, तो ये सिंगुलर से प्लूरल हो गया। क़ाला से क़ालू, क़ाला क़ालू, ये इसका वाहिद है, ये इसकी जमा है। इसके बाद है क़ुल्ता, यहाँ पर शेप चेंज हो गया क़ुल्ता। हमने पहले जो अल्फाज पढ़े थे वो थे यूं, नसरता, नसरता, उसमें 4 थे, नून, सॉद, रा और ता। तो यहाँ अगर इसका वाव सलामत होता तो इसका शेप बनता क़वलता। ये मैं एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, अगर आप नहीं भी इसको कैच करें तो कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। क़वलता, नसरता के साउंड पर क़वलता बनता, अगर बनता। तो हुआ क्या कि वाव के ऊपर ज़बर पढ़ने में मुश्किल हो रही थी, लिहाज़ा इस वाव को हमने क्या, अहले अरब ने इसको गिरा दिया। जब इस वाव को गिराया तो यहाँ वाव गिरी है, उसका कोई साउंड, उसकी कोई निशानी, तो वाव और पेश ये करीब-करीब है। वाव पेश का साउंड देता है, तो ये पेश आपने लगा दी यहाँ, तो ये क़वलता से हो गया क़ुल्ता, क़ुल्ता। तो क़ाला, क़ालू के बाद जो अचानक साउंड चेंज हो गया, पहले हम पढ़ते थे नसरा, नसरू, नसरता, फ़तह, फ़तहू, फ़तहता, समिअ, समिअू, समिअता। ये क़ाला, क़ालू के बाद क्या होना चाहिए था? क़वलता होना चाहिए था नसरता और फ़तहता के साउंड पे, लेकिन एक ऐसी चेंजिंग आई कि जो स्टार्ट है वो ज़बर से होने के बजाय अब पेश से स्टार्ट हो रहा है। तो बिल्कुल नेचर ही चेंज हो गई कि फ़ेल माज़ी का अब तक हमने जो पढ़ा था, उसके अंदर तमाम के तमाम अल्फ़ाज़ में, तमाम के तमाम सीगों में, अरबी अल्फ़ाज़ को सीगा भी कहा जाता है। इनको इसकी इब्तिदा जो होती थी वो ज़बर से होती थी। तो यहाँ पेश से हो रही है, इसलिए अगर लॉजिक समझ लेंगे तो अच्छा है कि ये यूँ पेश से हुई कि यहाँ वाव थी, जो गिरी तो अब ये हो गया कुल्ता। अब जब कुल्ता हो गया तो फिर अगला जो पूरा टेबल है वो इसी तरह चलता रहा। कुल्ता, कुल्तुम, कुल्तु, कुलना। कुल्ता आपने कहा, कुल्तुम आप सब ने कहा, कुल्तु मैंने कहा, और कुलना हम सब ने कहा। तो उम्मीद है कि आपने इसको समझ लिया होगा। और अगर मैं आगे चलूँ तो मेरे पास जो है वो है ताबा। ताबा, बिलाल भाई, काफ एक कालू में वाव है या लाम पेश लू है? काला कालू किसका पूछ रहे हैं आप? कालू के पीछे लाम पेश लू है या लाम हाँ, वाल लाम लाम वाल लाम वाव पेश लो, बिल्कुल। लाम, लाम वाव पे वाव लाम के पे बाद वाव भी है ना। ये अच्छा हो वाव गया भी है। काला और कालू। कालू वाव तो लगी हुई नजर आ रही है। और ये काम काला कालू। अच्छा ठीक है, कालू, ठीक है कालू, तो मजीद भी ठीक है, ठीक हो गया। चले, ये हो गया। अगला जो है वो मैं उसकी तरफ जाता हूँ। ताबा, ताबू। ताबा ताबा, उसने तौबा की, ताबू ताबू, ने तौबा की।
اب اس کے بعد تابا اور تابو کے بعد تبتا، تبتا نہیں ہوگا بلکہ تبتا ہوگا، تبتا، تبتا، تبتم، تبتم، تبتا، تم، یہ تا زبر تا انتا کی تا کی وجہ سے نا، یہ تو آپ جانتے ہیں. تبتو، تبتم اس کے بعد ہے سیکنڈ لاسٹ، تبتو میں نے توبہ کی، تبنا ہم سب نے توبہ کی. تابا، تابو، تبتا، تبتم، تبتو، تبنا. تابا اس نے توبہ کی، تابو ان سب نے توبہ کی، تبتا آپ نے توبہ کی، تبتم آپ سب نے توبہ کی، تبتو میں نے توبہ کی، تبنا ہم سب نے توبہ کی. اس کے بعد قامہ، قامہ یہ قیام سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا. قامہ وہ کھڑا ہوا، قامو وہ سب کھڑے ہوئے. یاد رکھیے گا اب یہ الفاظ جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات میں آئیں گے جس میں آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا. قام قامو یہ لفظ یاد رکھیے گا، قام قامو، قام وہ کھڑا ہوا، قامو وہ سب کھڑے ہوئے. اس کے بعد ہے قمتا آپ کھڑے ہوئے، اور قمتم آپ سب کھڑے ہوئے، قمتو میں کھڑا ہوا، قمنا ہم سب کھڑے ہوئے. تو جو صرف نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو پہلا حرف ہے، جو آپ کے فعل ماضی کا پہلا حرف ہے، اس پر زبر کی جگہ پیش ہو گئی ہے، یہ نئی بات ہے. باقی آخر میں تا زبر تا ہوتا ہے، جب ہم سیکنڈ لاسٹ سے پہنچتے ہیں تو تا پیش تو ہوتی ہے. تو یہ تو باتیں ہم پڑھ چکے ہیں. اور الفاظ کی کچھ حروف کی کچھ کمی ہو گئی ہے، 4 ہوتے ہیں، 4 کی جگہ یہ 3 ہو گئے. اس کی وجہ بھی آپ نے سمجھ لی کہ چونکہ واو اور یا ہے اور یہ واو اور یا گر رہے ہیں جس کی وجہ سے لیٹرز کم آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو قام قامو، قمتا قمتم، قمتو قمنا، تابا تابو، تبتا تبتم، تبتو اور تبنا. ابھی تک کا اگر کوئی سوال ہو تو آپ بتائیے، ورنہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. تابا کا آپ نے کیا بتایا میننگ؟ تابا اس نے توبہ کی، اوکے. تابا اس نے توبہ کی، تابو ان سب نے توبہ کی. پھر آگے وہی تبتا آپ نے توبہ کی، تبتم آپ سب نے توبہ کی، تبتو میں نے توبہ کی، اور تبنا ہم سب نے توبہ کی. اچھا میں نے ایک بات بتائی تھی کہ اگر تابا کے بعد حرف علا ہو تو اب اس کا کیا مطلب ہوگا، آپ بتا سکتے ہیں؟ اس نے معاف کیا، اس نے اللہ معاف تعالیٰ کیا، اس نے توبہ قبول کی یا اس نے معاف کیا، ایک ہی بات ہے. تو اگر میں یہاں ایک اضافہ کروں، تابہ کے بعد تابہ اگر یہاں کیا جائے تابہ علیہ، تابہ علیہ، تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ اس نے ان سب کی تابا توبہ علیہ، قبول کی. اس نے توبہ قبول کی. اس نے اس کی توبہ قبول کی. تابہ اس نے اس کی علیہ توبہ بھی ہے نا، تو علیہ کی جو ہی ضمیر ہے اس کا بھی ترجمہ کریں گے. تابہ علیہ لکھیں گے اس کیسے؟ نے، لکھیں گے اس کو کیسے، میں وہی چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو ٹیکسٹ میں لکھ کے بتاؤں، لیکن چلیں یوں میں لکھ لیتا ہوں، تابہ اور علیہ، یہ والا علیہ ماؤس سے لکھنا ذرا کمال ہی ہے. تو تابہ علیہ اس نے، یہ تو اس کا مطلب ہو گیا اس نے توبہ کی. علا کو آپ نے ملایا تو اس نے توبہ قبول کی، اور ہی ضمیر بھی ملائی تو اس نے اس کی توبہ قبول کی. یعنی یہ یہاں تو جو شخص ہے توبہ قبول کرنے والا، جو پرسنالٹی ہے وہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے، اور وہ سبجیکٹ ہے، یہ فاعل اس ہے. کا مطلب یہ آخر والا جو ہے یہ ہے اس نے اس کی کے لیے ہے، ہاں یہ آبجیکٹ ہے، یہ جو ہے علیہ نا اس کی. یہ مفعول ہے کہ اور تابہ کے اندر جو ہے وہ سبجیکٹ ہے. تو اس علیہ نے کا مطلب تھا اس بولے کی، بولے اس کی علیہ اس کی. ہاں اگر اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ اس کو یوں کر دیں، علیہ کی جگہ کر دیں علیہ کا، تو اب بات اور کلیئر ہو جائے گی. اب کیا ترجمہ ہوگا؟ تمہاری. ہاں اس نے آپ کی توبہ قبول کی، اس نے علیہ کا آپ کی توبہ قبول کی، اس نے آپ کو معاف کیا. آسان لفظوں میں اس نے آپ کو معاف کیا.
تاب علیکا اس نے آپ کو معاف کیا، تاب علیہ اس نے مجھے معاف کیا. تابہ میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اس لیے سبجیکٹ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. علیہ کیسے لکھیں گے؟ علیہ ایسے لکھیں گے کہ عین اور لام اور اس کے ساتھ آپ یا کو لکھ لیں گے اور یا پر چھوٹی ہے تشدید لگا دیں گے اور اور تشدید کے اوپر زبر لگا دیں گے تو یہ ہو نیچے گیا 2 نقطے بھی لگائیں گے. علیہ. ہاں بالکل 2 نقطے لگائیں گے. علیہ، تاب علیہ، ہاں اس نے تاب علیہ اس نے، میری توبہ قبول کی. ہاں اس نے میری توبہ قبول کی. اور بلال اگر بھائی تابا علیہ جو آپ نے بتایا تھا علیہ ہو جاتا تو مونس ہو جاتا نا. وہ مؤنث ہو جاتا، جو ابھی ہم نے مؤنث کو ابھی تک ہم نے نہیں چھیڑا ہے، اس طرف ہم نہیں گئے. صرف پہلے ہم اس کو ہی کنفرم اچھا سا پڑھ رہے ہیں تاکہ مکس نہ ہو. اگر یہاں تابہ کی جگہ ہو جائے تابو، تو تابو کا مطلب ہے ان سب نے توبہ کی. تابو علیہ ان سب نے مجھے معاف کیا. تابو علیکا ان سب نے آپ کو معاف کیا. تابو علیہ ان سب نے مجھے معاف کیا. اب جو معاف کرنے والے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہے، وہ اب زیادہ ہو گئے، جمع ہو گئے. اور تو اگر اگر یہاں علیہ ہو، ٹھیک ہے، اگر اس تو اب کیا آپ ترجمہ؟ انہوں نے ان سب کی توبہ قبول کی. ہاں انہوں نے ان سب کی توبہ قبول کی اس وقت ہوگا جب یہاں علیہم ہو. علیہ ہو تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ان سب نے اس کی توبہ انہوں نے قبول کی. اس کی توبہ ہاں قبول ان کی. سب نے اس کی توبہ قبول کی. بالکل ان سب نے اس کی توبہ قبول کی، کیونکہ یہاں جو آبجیکٹ ہے یہ آبجیکٹ سنگولر ہے. اگر میں اس کو ہم کر دوں اب ہو جائے گا ان سب نے ان سب کی توبہ قبول کی، کیونکہ آبجیکٹ بھی یہ پلورل ہو گیا اور اس کا سبجیکٹ بھی جو ہے وہ پلورل ہے. بلال بھائی اگر یہ تو علیہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ توبتو کا مطلب ہوا میں نے توبہ کی. توبتو کا مطلب اور میں نے توبہ علیہ کی، اور اگر اپنی توبہ توبتو قبول کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو معاف کیا. توبتو علیہ بنے گا نہیں کہ میں نے اپنے آپ کو معاف کیا. تو بھائی آپ کی مہربانی، کی. ویسے یہ آپ بنے گا نہیں بنے گا ویسے ہی؟ لفظوں میں تو بن جائے گا، لفظوں میں بن جائے گا تو اس کا جواب ہوگا بھائی بڑی مہربانی، بڑی مہربانی آپ نے اپنے آپ کو معاف کر دیا. یہی جواب ہوگا اس کا. توبتو علیہ میں نے اسے معاف کیا. توبتو علیہ کا میں نے آپ کو معاف کیا. کیوں بلال بھائی؟ جی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکا کوئی کام کرنے کے بعد، تو ہاں یہ تو علیہ اسی پہ نہیں آئے گا؟ نہیں، یہ اس کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ والی معافی ہے کہ جو اس بندے نے کسی کا قصور کیا ہو. اور خاص طور پر یہ جو لفظ ہے نا، لفظ توبہ، یہ عام طور پر بندے اور رب کے درمیان استعمال ہونے والا لفظ ہے. کیونکہ معافی تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پر معافی کے لیے وہ ہے عفا. عفا کا مطلب ہے معاف کرنا، یہ معافی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اور بندے کے درمیان جو ہے نا وہ ہے توبہ. کہ تابہ بندے نے توبہ کی اور تاب علیہ پروردگار نے اسے معاف کیا. کہ عام طور پر یہ لفظ اگر تابہ کے ساتھ اعلیٰ استعمال ہوتا ہے تو یعنی اس کا مطلب ہے توبہ قبول کرنے والا، توبہ قبول کی. تو وہ توبہ قبول کرنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس لیے باقی سب استعمال عام طور پر نہیں ہوتے. آپ قرآن پاک میں بھی دیکھیں گے کہ اگر تابہ کے ساتھ اعلیٰ ہے تو وہ آپ کو پھر صرف تھرڈ پرسن سنگولر میں ہی ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. جیسے میں آپ کو آیت کے ذریعے سمجھاتا ہوں. اچھا بلال بھائی اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے توبہ کا؟ ایک تو جسے آپ کہیں کہ جو یہ تو ہمارا مہارا ترجمہ ہے توبہ قبول کرنا، اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظ توبہ کا مطلب توبہ ہی ہے، کیونکہ عربی کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو آپ جب لفظ سنتے ہیں کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کے ذہن میں کیا اسکرین بنتی ہے یا کیا ایک امیج بنتی ہے؟ وہ یہ کہ پہلے ہم کسی غلط ایک عادت میں تھے یا غلط بات میں تھے اور اب ہم اس سے رجوع کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں. یہ ہے توبہ کا مطلب. اور توبہ قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ توبہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جناب میں آپ نے رجوع کیا ہے، جس کی جناب میں آپ نے اپنے ایکسکیوز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو معافی مانگی ہے، ایکسکیوز بھی نہیں کہا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے معافی قبول کر لی ہے. توبہ قبول کرنے کا یہ مطلب.
بلال بھائی معافی کا عنصر یہ تو آپ ہے، نے جو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، لیکن توبہ قبول کرنے کی معافی اور ہے کہ جو بندے نے، کیونکہ توبہ کے اندر کیا شرائط ہیں، توبہ کے اندر شرط یہ ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے گناہ سے، تو جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس پر ندامت ہو۔ توبہ کا سب سے پہلا رکن ہے ندامت، یعنی اس کی شیم فیل ہو کہ جو میں نے کیا وہ غلط ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کو ندامت ہو، اس کے بغیر توبہ ہوگی ہی نہیں۔ بندہ خالی کان پہ ہاتھ لگا لے یا گال پہ ہاتھ مار لے تو توبہ تو نہیں ہوگی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس کو کرنٹلی اس گناہ کو چھوڑ دیا ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص شراب سے توبہ کر رہا ہے، تو جو گزشتہ زمانے میں جو شراب پی اس پر اس کو ندامت بھی ہے، اور پریزنٹ میں اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اب اس نے پینا بھی چھوڑ دی ہے، اور نمبر 3 یہ ہے کہ آئندہ کبھی وہ زندگی میں نہ پینے کا عزم مصمم رکھتا ہے، پکا ارادہ ہے کہ میں اب کبھی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں تب توبہ کا یوں سمجھے کہ جو ورڈ ہے وہ اس پر یہاں صادق آتا ہے یا فکس ہوتا ہے۔ جیسے اگر بندے نے کہا کہ یار میں نے تو فلاں گناہ سے توبہ کر لی، ایک دو دوست تھے دونوں ڈرنکنگ کرتے تھے، اب ایک نے دوسرے کو بولا یار آج چلنا، آج چلتے ہیں پیتے ہیں، دوسرے نے کہا یار نہیں میں تو توبہ کر چکا ہوں۔ توبہ کر چکا ہوں مطلب کہ جو ماضی میں ہوا اس پر مجھے ندامت بھی ہے، اور میں پینا چھوڑ بھی چکا ہوں، آئندہ میں کبھی اس کو ہاتھ لگاؤں گا بھی نہیں، اور آج بھی میں تیرے ساتھ نہیں پیوں گا اور آئندہ کبھی بھی نہیں پیوں گا۔ یہ ہے توبہ کا مطلب اور صحیح مفہوم۔ تو جب یہ 3 چیزیں پوری ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جب بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول بھی کر لیتا ہے، یعنی اس کو معاف کر دیتا ہے، جو کچھ ماضی میں ہوا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ اور یہ اس کے محض اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی پر ہے، اس پر پروردگار عز و جل پر کوئی چیز واجب نہیں ہے کہ وہ معاف ہی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا اصول ہے کہ جب بندہ سچے دل سے آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیات کو ہم یہاں پہ ٹچ کرتے ہیں۔ بلال بھائی ایک چیز سمجھنی تھی جو آپ نے ابھی علیہ کا علیہ ہی سمجھایا، ہاں تو اگر یہ کہا جائے کہ تم علیہ ہی مینس کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی توبہ قبول کر لی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کیونکہ اگر آپ کو سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگولر لانا ہے تو پھر آپ کے پاس ایک ہی لفظ ہے، وہ یہ ہے توبہ۔ اوکے توبہ۔ آبجیکٹ چینج ہو رہا ہے نا، تو وہ آبجیکٹ جب چینج ہوگا تو آپ علیہ کے بعد والا جو ہے اس کو چینج کریں۔ توبہ اوکے علیہم، اس نے ان سب کی توبہ قبول کی۔ اب دیکھیں قرآن پاک کی آیت میں بھی اسی جی طریقے سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین تابوا واصلحوا، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی۔ اب یہاں بغیر علی کے تو مطلب توبہ کرنا، واصلحوا اور سدھر گئے، وبینوا اور اس پر ثابت قدم رہے یا مضبوطی سے قائم رہے، فاولئک تو یہ وہ لوگ ہیں، اتوب علیہم میں توبہ قبول کرتا ہوں ان سب کی، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا، تو اتوبو یہ فعل مضارع کا یعنی پریزنٹ فارم ہے، یہ آپ نے ابھی پڑھی نہیں ہے۔ اتوبو یہ پریزنٹ فارم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پریزنٹ فارم کا یہ فرسٹ پرسن ہے۔ اتوبو میں توبہ کرتا ہوں، اتوبو علیہم میں توبہ قبول کرتا ہوں ان سب کی، ہم آ رہا ہے نا، میں توبہ قبول کرتا ہوں ان سب کی۔ اگر صرف آپ لیں گے اتوبو میں توبہ کرتا ہوں، علی ملا لیجئے میں توبہ قبول کرتا ہوں، ہم کو ملا لیجئے ان سب کی، تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور جو نیک ہو گئے، نیکی پر قائم رہے، تو یہ وہ لوگ ہیں میں توبہ قبول کرتا ہوں ان سب کی۔ یتوبو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے، یہ بھی پریزنٹ ہے مگر یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے، یعنی وہی تابہ والی فارم ہے لیکن پریزنٹ میں۔ فمن تابہ تو جو توبہ کرے، من بعد ظلمہ اپنے ظلم کے بعد سے، ظلم کا مطلب گناہ ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ بھی ظلم ہی ہے، تو جو توبہ کرے اپنے ظلم کے بعد، وَأَصْلَحَ اور نیکیاں کرے، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، یتوب علیہ وہ توبہ قبول کرتا ہے اس کی۔ اب یہاں جس کی توبہ قبول کی جا رہی ہے آبجیکٹ وہ سنگولر ہے، وہ کیوں؟ کون ہے وہ یہ وہ شخص ہے جس نے توبہ کی، جو من کے اندر جو پرسنالٹی ہے، جو شخص ہے۔
تو جو توبہ کرے اپنے ظلم کے بعد اور نیک ہو جائے تو بے شک اللہ تعالی قبول فرماتا ہے، یتوب علیہ، وہ توبہ قبول کرتا ہے اس کی، اس شخص کی۔ ٹھیک ہے، ان دونوں آیتوں میں آپ کے پاس دونوں الفاظ آ گئے، توبہ والا بھی یعنی توبہ کرنا، اور یتوبو اور اتوبو توبہ قبول کرنا۔ تو یہ یتوبو اور اتوبو کی وجہ سے اس کا مطلب توبہ قبول کرنا نہیں ہے، بلکہ اس حرف علا کی وجہ سے اس کا مطلب توبہ قبول کرنا ہے، کیونکہ یتوبو اور اتوبو یہ تو بس پریزنٹ فارم ہے، جملہ پریزنٹ فارم کے ساتھ درست بن رہا ہے، قرآن پاک کا جملہ ہے، اور یہاں پر ضرورت پریزنٹ لانے کی ہے، اس وجہ سے یہ پریزنٹ آپ کے سامنے ہے۔ آگے ان الذین کفروا، جی بلال بھائی سوری، یہ فمن تابہ میں اور جب تابہ ہے نا، نہیں، من کا مطلب ہے جب نہیں، من کا مطلب ہے جو، اگلا بھی تو جو ہونا چاہیے نا، جو من ہے، من اور یہ من اور ہے، من اور ہے۔ من جو ہے نا اس کا مطلب ہے سے، اور من کا مطلب ہے جو، یعنی وہ شخص۔ من ہے جو، یہ آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ پوچھا تھا، بھول من گیا اور، ہوا جی۔ ہاں کوئی بات نہیں، آپ جب چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ دو لفظ ہو گئے، اب آگے مزید قرآن پاک کی تیسری آیت کی طرف میں چلتا ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مرے، اور وہ سب انتقال کر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہیں۔ کافر ہے یا ظاہر ہے ہوئے؟ کہ وہ کافر ہیں، وہم کفار، وہ کیونکہ ظاہر ہے کہ جس نے کفر کیا اور کفر پر ہی مرا تو وہ کفار ہیں۔ ٹھیک ہے، اولئک علیہم لعنت اللہ، اولئک وہ سب، اولئک دیکھیں یہاں بھی آیا اولئک اور یہاں بھی آیا اولئک، کہ پیچھے جو لوگوں کی بات ہوئی ہے ان سب لوگوں کے لیے جو یہ ہے، یہ اولئک ہے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اسی طریقے سے جنہوں نے کفر کیا، کفر پہ مرے، وہ کافر ہیں، تو یہ اولئک میں اس کا بیان ہے۔ یہ لوگ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں علیہم لعنت اللہ، ان سب پر اللہ کی لعنت ہو، ان سب پر اللہ کی لعنت، ہے بھی کر لعنت سکتے ہو، لعنت ہے، کیونکہ لعنت اللہ جو ہے نا، اللہ کی لعنت، یہ لفظ لعنت اس وقت کسی وربل سچویشن میں نہیں، ناؤن یعنی یہ ورب نہیں ہے کہ اس نے لعنت کی، وہ لعنت کرتا ہے، وہ لعنت کرے گا، یعنی اس کے اندر کوئی پاسٹ پریزنٹ فیوچر کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ مصدر ہے، یہ وربل ناؤن ہے۔ اللہ کی لعنت، ان پر اللہ کی لعنت، اب وہ اتنا اس کے اندر عموم ہے کہ وہ لعنت آپ چاہے پاسٹ میں سمجھیں، پریزنٹ میں، فیوچر میں، دنیا میں، آخرت میں، وہ مستقل اللہ کی لعنت۔ وہ لوگ جو کافر ہیں اور کفر پر ہی مرے اور کافر ہوئے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مرے اور وہ کافر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا، اور جب، وا کا مطلب ہے اور اذا کا مطلب ہے جب، اور جب، قاموا کا مطلب میں نے کہا تھا آپ بتائیں گے، ہاں کون کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ نہیں کھڑے present، ہوئے، ہاں کھڑے ہوئے، جب وہ کھڑے ہوئے، لیکن چونکہ آپ نے صحیح کیا کہ اذا کی وجہ سے جو ہے، کیونکہ لفظ جب آ گیا تو اب ایک کسی ہیبٹ کی طرف، یہ کنٹینیوٹی کی طرف ایک اشارہ ہے، کیونکہ جملہ بھی اچھا تبھی لگ رہا ہے کہ جب لفظ جب آ چکا ہے، تو اب اس کے بعد کے لفظ کا ترجمہ پریزنٹ والا کریں کہ اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، تو کھڑے ہوتے ہیں سستی سے، یہ پوری ایک ہی آیت، یہ کنٹینیوٹی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، کھڑے ہوتے ہیں سستی سے، کسالہ کا مطلب ہے سستی، اور ماضی کے ساتھ اگر کریں تو، کیونکہ آپ کہیں نہیں جناب یہ پاسٹ فارم ہے تو ہم پاسٹ والا کریں گے، تو بھی کر کے دیکھ لیں۔ اور جب وہ کھڑے ہوئے نماز کی طرف، تو کھڑے ہوئے سستی سے، اور جب وہ کھڑے ہوئے نماز کی طرف، کھڑے ہوئے سستی سے، تو دونوں طریقے سے ٹھیک ہے۔ یہ منافقین ہے، یعنی منافقین کا انداز تھا۔ اب اگر جو منافقین اس زمانے میں تھے اور نماز کے لیے آتے تھے اور حضور کے بارے میں، حضور کے مسجد میں آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، تو یہی ہیبیچوئل ان کی یہی عادت تھی کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سستی سے کھڑے ہوتے تھے۔ تو اس کو ایک ان کی جرنل عادت کے حساب سے بات کریں گے
تو آپ ایسا جملہ لے کر آئیں گے کہ جو پریزنٹ والا ہوگا، لیکن اس واقعے کی بات کریں گے جو واقعہ ہو چکا، تو اب اس کو آپ ایسا ٹرانسلیشن کریں گے جس طریقے سے پاسٹ ٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اور دونوں ہی درست ہے یہاں پر اس حرف اذا کی وجہ سے۔ آج کل تو ہم بھی سستی سے ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ اصل میں بات یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، اور جب کسی سے وعدہ کرے تو خیانت، وعدہ کرے تو خیانت کرے، اور جب ایک اور ہے کہ جھگڑا کرے، کیا کرے تو جھگڑا کرے۔ ایک تو ہے کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھگڑا کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ تو اگر ہم عام طور پر دیکھیں تو یہ نشانیاں، اللہ معاف کرے کہ بہت بڑی ایک کثرت ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ بھی رکھے، ہم تو رب کی بارگاہ میں عافیت کا ہی سوال کرتے ہیں۔ تو عام سی بات ہو گئی ہے، جو بات بات پہ جھگڑا کرنے والے آپ کو لوگ ملیں گے، جھوٹ تو اتنا عام ہو چکا ہے۔ تو وہ منافق ہے جو منافق عملی ہیں، یعنی جن کے عمل میں نفاق ہے۔ عمل میں نفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کے سامنے ہوتے ہیں تو بڑے اچھے انداز میں ہوتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے ان کی نمازیں بھی اچھی، کسی کو دکھانے کے لیے ان کے انداز بھی اچھے، ان کی گفتگو بھی اچھی، ان کی بات چیت بھی اچھی، لیکن جب تنہائی میں اکیلے میں ہوتے ہیں تو ان کا حال بڑا برا ہوتا ہے۔ یہ منافق عملی ہیں، یعنی ان کے ایکشن میں، ان کے عمل میں نفاق۔ اور وہ منافق تھے جو تھے منافق اعتقادی، جن کے اعتقاد میں نفاق تھا، یعنی جن کی سوچ میں، جن کے عقیدے میں نفاق تھا، کہ وہ اللہ رسول کو صرف زبان سے مانتے تھے، دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ تو وہ جو منافق اعتقادی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تو کفر سے بھی بدتر ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہے مگر اندر سے کافر۔ جبکہ جو منافق عملی ہے، جس کے عمل میں نفاق ہے، وہ برا ضرور ہے، فاسق ضرور ہے، گناہگار ضرور ہے، مگر ہے مسلمان۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اب رہی بات نماز کے لیے کھڑے ہونے کی، تو آپ نے درست کہا کہ ہمارا حال آج کل جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ تو یہ آیات ہمیں بتاتی بھی ہے کہ ہماری جو عادتیں ہیں وہ کہیں کافروں والی معاذ اللہ یا منافقوں والی تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو ہم ان آیات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنی ان عادتوں کو چینج بھی کریں۔ جیسے سورہ ماؤن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز کا وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وہ جو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، ریا کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ تو نماز بھی ہم پڑھیں تو اچھے انداز میں پڑھیں اور سستی سے نہ پڑھیں۔ بہرحال بات کہیں اور کسی اور طرف چلے گئی۔ اگلی آیت کی طرف میں آتا ہوں، پھر آپ لوگ ترجمہ کیجیے گا۔ اذ قاموا، جب وہ کھڑا ہوا، جب وہ سب کھڑے ہوئے، فقالوا، تو ان سب نے کہا، ربنا، ہمارا رب، رب السماوات والارض، زمینوں آسمانوں کا رب ہے۔ کون ہے ہمارا رب؟ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، تو انہوں نے کہا۔ تو لفظ قاموا دیکھیں، یہ بھی اجوف ہے، فقالوا یہ بھی اجوف ہے۔ قالوا، قاموا وہ سب کھڑے ہوئے، قالوا ان سب نے کہا، کیا کہا؟ ربنا، ہمارا رب وہ ہے، رب السماوات والارض، زمینوں آسمانوں کا رب ہے۔ اس کو میں زمینوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ارض واحد بھی، اس کا سنگولر بھی ارض ہے اور اس کی جمع بھی ارض ہے، اور سماوات تو آپ نظر آ رہا ہے کہ یہ جمع ہے۔ تو جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارا رب زمین و آسمانوں کا رب ہے۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ ہم آپ سے سنتے ہیں اور پھر اگلی لائن کی طرف چلتے ہیں۔ بلال بھائی، یہ ربنا اور ربنا میں کیا فرق ہے؟ ربنا اور ربنا دونوں کا مطلب ہمارا رب ہی ہے۔ بیسیکلی یہاں پر جو اعراب جو چینج ہوتا ہے اس کی وجہ اس کے پیچھے والا لفظ ہوتا ہے۔ کسی بھی اعراب کے جو بدلنے کی وجہ ہے نا، وہ اس کے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چیز بیان ہوتی ہے علم نحو میں۔ علم نحو میں بتایا جاتا ہے کہ کس چیز پر جو زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اب جیسے یہاں الصلاتی ہے، زیر ہے،
کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے حرف الہ ہے، اس کا کام ہے کہ یہ اگلے ناؤن کو زیر دے، اور ہم ابھی اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ تو اسی طرح کوئی بھی زبر زیر پیش آپ کو جو ملیں گے، جو تبدیل ہوتے ہوئے ملیں گے، تو اس کی وجہ اس کے پیچھے کا کوئی نہ کوئی وہ وجہ ہوگی۔ آسان سی میں آپ کو مثال دوں، یہاں ابراہیم ابراہیمہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ابراہیم کیوں ہے؟ کیونکہ قال کا مطلب ہے اس نے کہا، اور وہ کہنے والے ابراہیم علیہ السلام، اور سبجیکٹ جو ہوتا ہے نا فاعل، فاعل جو ہے وہ جب بھی ہوگا تو اس پر یہ پیش ہی ہوگا، فاعل کی یہ علامت ہے کہ اس کے اوپر پیش ہوتا ہے۔ تو یہ کہنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، اس کے سبجیکٹ ہیں، لہٰذا یہ ابراہیم ہے، ابراہیمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے یہ ربو ہے۔ جی مشکل آگے بات۔ چلیں۔ اب ان آیات کا ترجمہ آپ کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات کا ترجمہ آپ نے ماشاءاللہ بہت خوب کیا، آگے بڑھتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ضرور جو خافا ڈرا، خافا وہ ڈرا، خافو وہ سب ڈرے، خافا وہ ڈرا، خافو وہ سب ڈرے، وَلِمَنْ خَافَ اور جو ڈرا، مقام ربِّهِ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے۔ مقام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونے کی جگہ، مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ اور مقام کا مطلب اگر اردو میں ہم چلے جائیں تو ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جگہ، لیکن عربی میں لفظ مقام کا مطلب ہے کھڑے ہونے کی جگہ، وہ پلیس جہاں پر کھڑا ہوا جاتا ہے۔ تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور ضرور جو ڈرا اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے۔ اپنے رب کیوں؟ یہی ضمیر کے جو ترجمہ، یہی ضمیر کا جو مرجع ہے یہ من ہے، یعنی اسی ڈرتا ہے اپنے ہی رب سے، جو ڈرا اپنے رب سے۔ اگر صرف مقام کو ہٹا دیں اور یہاں لگا دیں من، تو ہوگا جو ڈرا اپنے رب سے۔ اگر میں یہاں من کر دوں تو جو ڈرا اپنے رب سے، لیکن یہاں من نہیں ہے بلکہ مقام ہے۔ تو جو ڈرا اپنے رب کے کھڑے ہونے سے، اپنے رب کے ہاں کھڑے ہونے سے، یعنی اپنے محاورہ کرنے کے لیے یا صحیح جملہ بنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ضرور جو ڈرا اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے، جنتان اس کے لیے دو جنتیں ہیں، جنتان اس کے لیے دو جنتیں۔ سورہ رحمان کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے، اور جو ڈرے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے، جنت دو جنتوں کا مستحق ہے، دو جنتیں اس کو عطا کی جائیں گی۔ جنتان کا مطلب اس کے لیے دو جنتے کیسے ہو جائے گا؟ اس کے لیے ہاں، یہ جملہ بنانے کے لیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ عربی میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں محذوف ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس سے ہم ایک آئیڈیا لگاتے ہیں کہ یہاں ہے کہ اس کے لیے جنتیں ہیں۔ ورنہ اس کا ترجمہ یوں کیوں بنتا ہے کہ عربی گرامر کے اندر ایک چیز ہوتی ہے مبتدا جس سے بات شروع ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے خبر، یعنی کوئی نہ کوئی رزلٹ۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ البیت گھر، کبیر بڑا ہے، تو میں البیت کبیر، میری آواز شاید کٹ گئی، آواز پہنچ رہی ہے میری؟ جی جی، بیچ میں کٹ البیت گئی۔ کبیر، گھر جو ہے وہ بڑا ہے، تو گھر کے بارے میں میں ایک انفارمیشن دے رہا ہوں، گھر بڑا ہے۔ اسی طریقے سے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، جنتان اس کا رزلٹ اور اس کی خبر دو جنتیں ہیں۔ تو ایک جب کسی بھی آپ ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں منتقل ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس طرح کے چھوٹے اضافے آپ کو اس لیے کرنے پڑتے ہیں تاکہ جملہ بن جائے، ورنہ اگر کے لیے ہٹا بھی دو تو بھی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، دو جنتیں، تو اس کے لیے دو جنتیں، یہ ہم نے بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، ضرور نشانیاں ہیں، بے شک اس میں کس میں؟ یہ ذالکہ کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے، اور اشارہ ہوتا ہے کسی ایسی چیز کے لیے جو بہت دور ہو،
یا بڑی عظمت والی ہو، اور وہ ہے قرآن، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم حروف مقطعات ہے، ذالک یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، تو ذالک وہ یا یہ اس میں اشارہ ہے، ان فی ذالک بے شک اس قرآن میں یا بے شک اس میں لآیتن ضرور نشانیاں ہیں، اس کے لیے ضرور کیسے ضرور ہوگا کا جی؟ ضرور لا کی وجہ سے، لا یہ لا آیتن نا، صرف آیتن نہیں، یہ ہے لا آیتن، لا آیتن، تو لا کا مطلب ضرور ہوتا ہے، لا کا مطلب ضرور ہے. ہاں لئن شک کون سی وہ آیت تھی جس میں لا کا ہم نے ترجمہ کیا تھا، پہلے بھی کئی بار آ چکا ہے، ٹھیک ہے. ان فی ذلک لآیتن بے شک اس میں نشانیاں، ضرور نشانیاں ہیں، لمن خافا اس کے لیے جو ڈر رکھے، کے لیے کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ لام زر لی سے آ رہا ہے، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں جو ڈر رکھے اس کے لیے، لی کے لیے، جیسے میں کہتا ہوں للہ اللہ کے لیے، اور للرسولی رسول کے لیے، اور لہو اس کے لیے، اور لکا آپ کے لیے، تو لیمن اس کے لیے جو خوفا خوف رکھے، ان فی ذلک لآیتن بے شک اس میں نشانیاں ہیں، ضرور اس میں نشانیاں ہیں، اس کے لیے جو خوفا خوف رکھے، ڈرے ڈرے کس چیز سے ڈرے؟ عذاب الآخرہ، آخرت کے آخر عذاب سے، یعنی قرآن پاک میں نشانیاں تو ہیں، لیکن پڑھنے کے باوجود نشانیاں ملتی کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اس میں نشانیاں اس کے لیے ہے جو آخرت کا ڈر رکھتا ہو، آخرت کا ڈر رکھتا ہو، یعنی آخرت صاحب آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھتا ہو، مالک آخرت کا ڈر رکھتا ہو، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس کے لیے جو آخرت کا ڈر رکھے۔ بلال بھائی یہ اوپر جو والے من تھا اس کے لیے ہم کے لیے ترجمہ نہیں کیا، اس کے لیے کہا اور جو، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس نے کہا اور جو، اور ہاں یہاں ہم کہہ رہے ہیں کے لیے، تو کیسے پتہ لگے گا کہاں کے لیے لگانا ہے کہاں جو لگانا ہے؟ ہاں تو اس وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، تو یہ تو آپ نے مسئلہ میرا حل کر دیا، ایک سوال جو تھا اس کا جواب آپ نے خود دے دیا، جو بات جی تھی جنتان دو جنتیں ہیں، کس کے لیے؟ اس لی کے لیے جس پر من لگا ہوا ہے، جی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو ڈرے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے اس کے لیے دو جنتیں ہیں، تو یہ لام کے لیے آ گیا نا، یہاں پر بھی کے لیے ہو گیا اور وہاں بھی کے لیے ہو گیا، اچھا، اس کے لیے ہاں والے من اور اس کے لیے ہے، پھر یہ ہوگا ہاں والے من اس کا کے لیے ہے، ترجمہ، بالکل، اس والے من کا اور ترجمہ اس اور کے جو نہیں لیے ہوگا بلکہ اور اس کے لیے ہے، جو اور بھی اس کے ہوگا، لیے، اور اس کے لیے جو، ہاں یہ اس کا اس کے ترجمہ ہوگا، لیے جو اپنے اور رب اس کے کے لیے حضور جو کھڑے ہونے سے ڈرے، خافا جو ڈرا مقام اپنے رب سے جنتان جنتے ہیں، ہاں تو والے من کا ترجمہ ہو گیا اور اس کے لیے جو، بالکل صحیح، بالکل صحیح، ماشاء اللہ، آپ کے پچھلی آیت کے سوال میں ہی آپ کا جواب آ گیا، کیا والے بات ہے، من اور یہاں پر بھی لمن کا مطلب آپ نے سمجھ گیا، اس کے لیے، یعنی نشانیاں اور اس کے لیے ہیں جو آخرت کے عذاب سے اس ڈرے، کے لیے جو، ٹھیک ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اس کو ذرا سمجھیے گا، زیادہ کا مطلب ہے اس نے زیادہ کیا، زیادہ کا معنی ہے اس نے زیادہ کیا، اصل میں آج آپ لوگوں نے ٹیبل سنایا نہیں نا پڑھ کے، آج میں ہی بولتا رہا، زیادہ اس نے زیادہ کیا، زادو ان سب نے زیادہ کیا، زیادہ زادو، زیادہ زادو، زیادہ اس نے زیادہ کیا، زادو ان سب نے زیادہ کیا، اس زیادہ کا جو سبجیکٹ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اس لیے کہ فعل کے بعد جو بھی ایسا ناؤن ہو کہ جس کے اوپر پیش ہو وہ سبجیکٹ ہوتا ہے، اللہ نے زیادہ کیا، اور آبجیکٹ کون ہے؟ یہ لوگ آبجیکٹ ہیں، جو ہم جو ہے نا یہ آبجیکٹ ہے، تو میں نے مفعول لکھ دیا، میم کا مفعول، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ہے مرض، منافقوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ فزادہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ کیا ان سب کا مرض، اللہ تعالیٰ بڑھا نے دیا. ان کے دل کی بیماری کو اور بڑھا دیا،
فزادہم اللہ مرضا، تو بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض، مرضاً مرض بیماری. وقل الحق من ربکم، اور قل آپ کہہ دیجئے الحق من ربکم، حق اور سچ بات من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ہے. یعنی یہ قرآن یہ حق ہے اور تمہارے رب کی طرف سے ہے. یہ حدیثیں، یہ آیتیں، یہ بیان، یہ معجزات جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی جانب سے ہے. فمن شاء فلیؤمن، تو جو چاہے اسے چاہیے کہ وہ ایمان لائے. یہ پریزنٹ ہے، ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. یعنی چھوڑنے سے مطلب یہ کہ اس کی ڈیپ میں جانے کے بجائے بس اس کا ترجمہ سمجھ لیں، لیکن باقی جو الفاظ ہیں ان سب کو سمجھیں غور سے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی جانب سے ہے. فَمَن شَاءَ، تو جو چاہے. لفظ اصل میں شاء، یہ آپ کو سمجھانا مقصد ہے. شاء اس نے چاہا، شاء ان سب نے چاہا. شاء اس نے چاہا، شاء ان سب نے چاہا. شاء شاء، شاء شاء. قام قاموا، خاف خافوا. آپ کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی جانب سے ہے. فمن شاء فلیؤمن، تو جو چاہے ایمان لائے. آپ نے شاء کا مطلب چاہنا ہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. انشاءاللہ آپ کہتے ہیں نا ہر بات میں انشاءاللہ. ان اگر شاء اس نے چاہا، اللہ لفظ اللہ کا ترجمہ اللہ ہی ہے. انشاء اگر اللہ نے چاہا. میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پر اس طرح کی جو آیتیں ہیں. انشاءاللہ، 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 انشاءاللہ والی آیتیں. انشاءاللہ، یہاں میں لکھتا ہوں حرف شاء. یہ آگے ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ نے چاہا. ولو کا مطلب اور اگر. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ نے چاہا. ولو شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا ہوتا. لجعلکم امتا واحدہ، تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. ولو شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا ہوتا. لجمعہم علی الہدی، ان سب کو ہدایت پر جمع فرماتا، اور ضرور جمع فرماتا کہ لام بھی ہے. اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو ضرور ان کو ہدایت پر جمع فرماتا. ولو شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا ہوتا. ما اشرکو، وہ سب شرک نہ کرتے. ولو شاء ربک، اگر تیرے رب نے چاہا. ما فعلوہ، وہ اسے نہ کرتے. اور اسی طرح ما شاء اللہ. ولو شاء ربک، ما شاء اللہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے یہ بتائیں. ما شاء اللہ ہر بات کو بولتے ہیں نا جو ما اللہ شاء نے اللہ. چاہا. جو اللہ نے چاہا، ماں کا مطلب ہے جو. ماشاء اللہ بولتے ہیں نا، ماشاء اللہ کہنے سے نظر نہیں لگتی، اس لیے کہ بندے نے یہ کہہ دیا ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا. ایک تو اس کی برکت، اور اگر کسی کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، خوبصورتی ہے، بچہ خوبصورت ہے، ذہین ہے، فتین ہے، تو جب ماشاء اللہ کہہ دیا جائے یعنی جو اللہ نے چاہا وہی ہے، تو نظر بد سے حفاظت ہو جاتی ہے. جیسے بلال بھائی آپ پاکستان کے میں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اور آپ ماشاء اللہ پڑھ رہے ہیں، اس درس کو سمجھ رہے ہیں، ان آیتوں کو سمجھ رہے ہیں ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ یہ آ گیا انشاءاللہ. وقال ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، اور انہوں نے کہا مصر میں داخل ہو جاؤ اگر اللہ نے چاہا امن کے ساتھ. ولو شاء اللہ لجمعکم امتا واحدہ، اور اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو ضرور ان کو ایک امت پر جمع کرتا. یہ وہ آیت آگے جس کا میں ترجمہ کر رہا تھا. وقل الحق من ربکم، اور آپ کہہ دیجئے حق تو تمہارے رب کی جانب سے ہے. فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے تو وہ ایمان لائے. ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے وہ کفر کرے. وہی راستہ بتا دیا تمہیں، حق یہ ہے، صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے. اب ایمان لاؤ، کفر کرو، تمہاری مرضی ہے. قیامت کے دن پھر خود ہی جواب دینا.
ما شاء اللہ لا قوت، قلتا آپ نے کہا، یہ قلتا لفظ آج ہم نے پڑھا ہے، اور قلتا آپ نے کہا، ما شاء اللہ جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، لا قوت، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ لا قوت کا لا مطلب ہوتا قوت نہیں ہو تم طاقت والے الا اللہ کے سوائے بغیر، اللہ کے بغیر، سوائے اللہ کی مدد سے یا اللہ کے ساتھ۔ لا قوت کا مطلب ہے کوئی طاقت نہیں ہے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ جو کہا جاتا ہے نا، ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا وہ ہے، لا قوت کوئی طاقت نہیں ہے، یعنی بھائی اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ یعنی مثال ہے آپ نے ایک بڑا بہترین سا شو روم بنایا اور اس پر آپ نے لکھ کے لگا دیا ماشاء، یا بڑا گھر بنایا اس پہ لکھ کے لگا دیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیا اس کا سینیریو اور اس کا ریزن اور کیا بات کیا ہے اس کو سمجھیں۔ بھئی یہ جو بنایا ہے یا یہ جو ہم نے شو روم کی اوپننگ کی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، لا قوت کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، قوت یعنی جب اس پر الف لام نہ ہو تو یہ نکرہ ہوتا ہے، اور نکرہ کا مطلب ہوتا ہے یہ عام ہوتا ہے، اور لفظ کوئی کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، یعنی کسی کی بھی کسی طرح کی کوئی طاقت ہے ہی نہیں بھائی، اس میں ہمارا کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ الا باللہ سوائے اللہ کے ساتھ، یعنی جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کی مدد سے ہوا۔ تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کی مدد سے یا اللہ کے کرم سے۔ لا حول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا حول، حول کا مطلب بھی جو ہے وہ یہ تقریباً ملتا جلتا قوت کے ساتھ ہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت، اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کسی طرح کی کوئی طاقت نہیں ہے سوائے وہ جو اللہ نے چاہا۔ چل بھائی یہ سورہ کاف والی آیت کا بھی ترجمہ کر دیں، قال ستجدنی۔ ہاں، قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ یہ اصل میں واقعہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خضر علیہ السلام سے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام منع کر رہے تھے کہ نہیں، آپ جو معاملات میں کروں گا آپ ان پر صبر نہیں کر سکیں گے، آپ ان پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ستجدنی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، صابرا صبر کرنے والا، ولا اعصی لک امرا اور میں نہیں نافرمانی کروں گا آپ کے لیے کسی معاملے میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان قریب آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے لیے کسی بھی معاملے میں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک اللہ کا نبی کو اس طرح کی چیز ہوتے دیکھے تو وہ کہے گا، اگر کچھ ایسی چیز دیکھے گا کہ جس کو وہ نافرمانی سمجھے تو روکنا وہ ضروری ہے۔ بہرحال تو یہ ہوئی بات۔ اب ہم کہاں تھے؟ یہ میں نے آپ کو کچھ ایگزامپلس دی، میں آتا ہوں اس کو کمپلیٹ کر دوں گا، ہمارا ٹائم بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہ آخری آیت، قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ہو گئی، آخری آیت سمجھ لو۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، رب جعل، ربی میرے رب، یہ زیر بتا رہی ہے کہ یہاں پر یا ربی ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب، اجعل تو بنا، اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے، فعل امر ہے، ھذا بلدا آمنا، یہ شہر امن والا، ھذا یہ، بلدن شہر، آمنا امن والا۔ اور جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار میرے رب اس شہر کو امن والا بنا، اللہ تعالیٰ ہر اسلامی ملک کی حفاظت فرمائے اور امن و امان نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔